ही है आरज़ू तालीम कुरआन आम हो जाए, हर के परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदीना के नाज़रीन, प्रोग्राम कुरानी सूरतों का तारुफ़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और उसकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे, कुरान पढ़ने की भी सादतें दे, कुरान समझने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फ़रमान अज़मत आलीशान है, तीन तरह के वो अशख़ास जिन्हें बरोज़े माशर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श का साया अता फ़रमाएगा। उनमें से पहला शख्स नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी को दूर करे, दूसरा वो जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करे, तीसरा वो जो मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतों के हवाले से ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आप मुलाहज़ा करते हैं। इस प्रोग्राम में किसी एक सूरत मुबारका और उसका कुछ पस मंज़र, उसका तारुफ़ ये पेश करने की कोशिश की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 114 सूरतें हैं। इन सूरतों में 86 यानी 86 सूरतें ये मक्की सूरतें हैं और 28 ये मदनी सूरतें। कुरान पाक की तरतीब के एतबार से भी देखें तो एक तरतीब मुसहफ़ शरीफ, यानी जो कुरान हमारे सामने मौजूद है उसकी जो तरतीब है तो वो तरतीब मुसहफ़ शरीफ, और एक तरतीब नुज़ूल जो कुरान पाक हस्ब हाल नाजिल होता रहा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान को ये बताते रहे कि ये सूरत फ़लाँ सूरत के बाद, उससे पहले, और फिर सहाबाए किराम ने उसे याद रखा और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही उस अमानत को आगे उम्मत तक पहुँचाया। आज हम पढ़ रहे हैं। आज की जो सूरह मुबारका है उसका ताल्लुक़ भी चूँकि कुरान मजीद के नुज़ूल के बारे में है। सूरतुल क़द्र बड़ी मशहूर मारूफ़ सूरत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की। अल्लाह पाक ने जो इरशाद फरमाया है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने क़द्र वाली रात में इसे नाज़िल किया। ये सूरह मुबारका तरतीब नुज़ूल के एतबार से इसका नंबर 25 और तरतीब तिलावत के एतबार से इसका नंबर 97 है। 30वें पारे में मौजूद है, एक रुकू है, आयतें इसकी 5 हैं। ये सूरह मुबारका एक कौल के मुताबिक मदनिया है और एक कौल के मुताबिक मक्की है। ज़्यादातर इसे मदनी बयान किया इस सूरह मुबारका को। क़द्र के बहुत से माना है और यहाँ मुराद है अज़मत, शराफत, ये मुराद। और इस एतबार से कि चूँकि इस सूरत को लैलतुल क़द्र कह कर वो जो शब्बे क़द्र के मकाम, मर्तबे और अज़मत को बयान किया तो इसलिए इसका नाम भी क़द्र हुआ। एक और भी हिकमत बयान की, क़द्र का एक माना तंगी है। तो ये जो लैलतुल क़द्र है यानी शब्बे क़द्र है, इसमें इतने फ़रिश्ते नाजिल होते हैं कि ज़मीन पर जगह कम पड़ जाती है, तंग हो जाती है ज़मीन, फ़रिश्ते ज़्यादा हैं। तो इसलिए भी इस सूरह मुबारका का नाम सूरह क़द्र हुआ। इस सूरह मुबारका में कुरान मजीद के नुज़ूल के एतबार से कि अल्लाह पाक ने इसे नाजिल किया, शब क़द्र में नाजिल किया, फिर शब क़द्र के मकाम मर्तबे, फिर फ़रिश्तों का नुज़ूल करना, जिब्रील अमीन का भी साथ नुज़ूल फरमाना, हत्ता कि तुलुए फ़ज्र तक ये अल्लाह की रहमतें ख़ास बरसती रहती हैं, इन चीज़ों का ज़िक्र है। तो आइए बढ़ते हैं सूरह मुबारका के मज़ामीन की तरफ। अल्लाह फरमाता है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाजिल किया। शब क़द्र में कुरान को नाजिल किया, इसलिए ये मुबारक शब बरकतों वाली हुई।
قدر والی قرآن اس میں نازل ہوا۔ اچھا، قرآن کی بھی عظمت ہے، اس رات کی بھی عظمت ہے، اور پھر یہ رات رمضان شریف میں، تو وہ رمضان جس کی مثل کوئی اور مہینہ نہیں، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے دیکھیں، اور یہ رات شب قدر کہ جس کی مثل کوئی اور رات نہیں، یہ سب سے فائق ہے، عظمت والی ہے، ثواب اس میں بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن اللہ نے نازل کیا کہ اس کی مثل کوئی اور کتاب نہیں ہے، تورات، انجیل، زبور، مگر سب سے افضل قرآن، سب سے افضل قرآن، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، تو یہ عظمتوں والا قرآن۔ تو یوں اگر ہم کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے مثل کتاب کو بے مثل و مثال مہینے اور رات میں اپنے بے مثل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، یعنی جس محبوب کو کتاب ملی، قرآن ملا، وہ بھی بے مثل بے مثال ہے، اور جس امت کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو وہ امت بھی بے مثل بے مثال ہے۔ یہ حضور الاسلام کا صدقہ ہے کہ اس امت کی شان، مقام، مرتبہ حضور کے صدقے وہ بڑھ گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ اتنی عظمتیں اس مبارک نزول کے اعتبار سے اس میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ایک سوال آتا ہے کہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تو پھر شب قدر کو کیا نازل ہوا؟ اللہ نے تو فرمایا ہم نے شب قدر کو نازل کیا۔ اچھا، شب قدر کو نازل ہوا تو پھر وہ 23 سال کے عرصے میں کیسے؟ تو ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہے کہ قرآن پاک شب قدر کو یک بارگی نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر کو نازل ہوا، پھر آگے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن نازل ہوا وہ تدریجاً آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ کتنے عرصے میں؟ 23 سال، یعنی 23 ایئرز یہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا گیا۔ یہ جو نزول جسے کہیں یہ یک بارگی ہوا، اور یہ آسمان دنیا پر قرآن کے نازل ہونے کے اعتبار سے، اس لیے ہم تفاسیر میں ترتیب نزول الگ پڑھتے ہیں، اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف، وہ بھی نمبر کے اعتبار سے صورتوں کا الگ بیان ہوتا ہے۔ تو یہ یک بارگی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو وہ تنزیل، یعنی جہاں نزلنا کے الفاظ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید جو نازل ہوا تو وہ آہستہ آہستہ تدریجاً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن کے نزول کا سلسلہ رہا، اور حسب حال موقع اور محل کے مطابق جو آیتیں یا احکامات آتے تو اس کے مطابق وہ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے بارے میں بھی بڑے فضائل اس کے بیان فرمائے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی۔ شب قدر کو اللہ پاک نے مخفی رکھا ہے، یعنی یوں اگر ہم کہیں تو بعض اقوال یہ ہیں کہ یہ پورے سال شب قدر گویا کہ گھومتی رہتی، یعنی مختلف راتوں میں آتی۔ کسی نے کہا شب برات شب قدر، کسی نے اور مہینہ بھی بیان کیا، لیکن جو زیادہ علماء کرام یا جمہور جسے کہیں، اور خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا رجحان 27 رمضان کی طرف، کیونکہ ہمیں احادیث کے اندر ایک خاص راتوں اور خاص عشرے کے اعتبار سے کہا کہ اس میں شب قدر تلاش کرو، تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی رات شب قدر ہے۔ وہ شب قدر کون سی ہے تو اس کو جمہور نے 27 تاریخ بیان کی۔ اب چھپانے میں شب قدر کو مخفی رکھا گیا، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی ناراضگی کو گناہوں میں مخفی رکھا ہے، یعنی رب تعالیٰ کس بات سے ناراض ہو جائے، غضب میں آئے، تو وہ گناہوں کے کوئی عمل ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں کہا خاص ان گناہوں میں
کیونکہ پھر آدمی ایسا نہ ہو کہ خاص گناہوں سے بچے اور بقیہ گناہوں سے نہ بچے. تو ہمیں اس اعتبار سے ہر گناہ سے بچنا ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی کہیں اس گناہ میں نہ ہو. اچھا، اللہ نے اپنی رضا کو، اپنی خوشنودی کو نیکی کے کاموں میں رکھا ہے. تو اب چھوٹے سے چھوٹی نیکی کے کام ہیں تو ہمیں چھوڑنے نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ ان سے راضی ہو. اچھا، اللہ نے اپنے ولیوں کو، نیک بندوں کو عام لوگوں میں چھپا رکھا ہے. بعض ولی وہ ہوتے ہیں جن کی ولایت شہرت پا جاتی، لیکن ایسا نہیں کہ وہ خاص اتنے ہی ولی ہیں. اولیاء کرام اللہ کے کتنے محبوب بندے ہو سکتے. تو کوئی عام آدمی بظاہر ہماری اس طرح توجہ بھی نہ جاتی ہو، لیکن وہ ہو اللہ کا قرب والا، اس کو یہ ولایت حاصل ہے. تو اللہ نے اپنے عام لوگوں میں اپنے برگزیدہ اپنے نیک بندوں کو اور ولیوں کو چھپایا ہوا. اچھا، دعا مانگتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کون سی دعا کس وقت وہ درجہ قبولیت میں چلی جائے. تو اس لیے اللہ سے مانگتے ہی رہیں، اللہ سے مانگتے ہی رہیں، کیونکہ قبولیت کو اللہ نے دعاؤں میں بھی رکھا ہوا ہے. اگرچہ خاص مواقع دعاؤں کی قبولیت کے بھی بیان ہوئے، مگر مطلقاً دعاؤں کے لیے حکم ہے. تو ہر وقت آدمی کوشش کرتا رہے، مانگتا رہے، ہو سکتا ہے اس ٹائم قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے اس ٹائم قبول ہو جائے. تو یہ بعض چیزیں جن میں اللہ نے جو مخفی بعض چیزوں کو رکھا تو اس میں بڑی حکمت ہے. شب قدر بھی اگر واضح بتا دی جائے کہ اسی میں ہی ہے تو پھر لوگ اس کو چھوڑ کر بقیہ کسی رات کو وہ اتنی اہمیت کے ساتھ اس میں عبادت نہیں کریں گے، اس میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کریں گے نیکی والے. تو شب قدر کو ہمیں کہا گیا کہ آخری عشرے میں، اور وہ بھی تاک راتوں میں سے تلاش کرو. کبھی بھی غفلت اس سے نہیں برتنی چاہیے. تو یہ پہلی آیت مبارکہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اور پھر اس شب قدر کا کیا کہنا کہ اللہ پاک کی طرف سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، یہاں تک کہ جبریل امین لوگوں سے، ایمان والوں سے مصافحہ کرتے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. تو یہ تو خوشی کی بات، اور اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم سے سلام لے کے جا رہے ہیں، ہم سے مصافحہ لے کے جا رہے ہیں. آگے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ، ایسی شب کہ ایک شب اور ایک رات عبادت کریں 1000 مہینوں سے بڑھ کر درجہ ثواب یہ مل جائے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا تحفہ ایسا دیا ہے کہ ان سے پہلے اور کسی کو یہ رات نہ عطا ہوئی، اور کسی کو نہ ہوئی. اور اس کے پیچھے ایک ریزن بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پہلی امت کے لوگوں کا جو عبادت گزار تھے ان کے تذکرے کیے کہ 1000 مہینے کی عبادت، اور مختلف ان کے تذکرے کیے، کسی کے سالوں کی عبادتیں ہیں، 1000 سال کی عبادتیں. تو اس پر صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو اتنی عمر نہیں ہے. یعنی یہ صحابہ کے غمگین اور غمزدہ ہونے کا جو واقعہ ہے، اور وہ کس لیے عبادت میں کمی ہو رہی ہے تو اس لیے غمزدہ ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا کے مال و متاع میں کمی ہے تو اس لیے انسان غمگین ہو جائے. حضور ہماری تو عمر اتنی نہیں ہے، عمر زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ جو افراد بنی اسرائیل میں یا پہلی امتوں میں تو ان کی عمریں اتنے 100 سال عبادت کی. تو ہماری جب عمریں زیادہ نہیں ہے تو اس کا مطلب عبادت میں ہم ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ پاک نے سورہ مبارکہ کو نازل فرما دیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ بشارت عطا فرما دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر بڑھ کر. تو اب اگر کسی نے اپنی زندگی میں 50 سال شب قدر دیکھ لی، ظاہر شب قدر ہر سال آتی، کوئی نہ کوئی رات تو ہے نا، چاہے وہ تاک راتوں میں کوئی بھی رات. تو 50 سال کسی نے رمضان پا لیا، کسی نے 60 سال، کسی نے 70 سال، تو ہر سال کی وہ ایک شب کی عبادت 1000 مہینے سے. تو اب یوں دیکھیں تو کتنے 100 سالوں کی عبادت گویا کہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر وہ آ جاتی ہے. تو اس لیے اس رات میں کبھی بھی محروم نہیں رہنا چاہیے. آگے فرمایا
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے، ہر کام کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں، اور سلامتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ اب یہاں پہ مفسرین نے کہا جو فرشتے اترتے ہیں، ایک تو اترتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں عبادت کرنے والوں کے لیے، ان کے حق میں دعا بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، تو مراد کون سے فرشتے ہیں؟ تو بعد نے کہا تو تمام فرشتے اترتے ہیں۔ بعد نے کہا کہ اس سے جو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، لیکن اکثر کی یہی مفسرین کی رائے کہ وہ زمین پر باقاعدہ نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے سورہ قدر میں ایک قدر کا معنی تنگی کا جو بیان کر کے وہ توجیہ بیان کی کہ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح، اس روح سے کیا مراد؟ تو اس روح سے اکثر مفسرین کی جو رائے اور سب سے درست رائے جسے قرار دیا گیا وہ ہے کہ جبریل امین علیہ السلام، وہ اللہ کے حکم سے فرشتے بھی اترتے ہیں، جبریل بھی اترتے ہیں، جبریل بھی فرشتے ہیں، مگر جبریل امین چونکہ سردار فرشتے ہیں تو ان کا تذکرہ بطور خاص الگ سے فرمایا گیا۔ تو جبریل امین کو خاص حکم کہ وہ فرشتوں کی جماعت لے کر اترتے ہیں، اور فرشتے تو خود ان کو دیکھتے ہیں، ان عبادت گزاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے ایک سوال قائم بھی کیا کہ فرشتوں کو کیا ضرورت ہے عبادت گزاروں کو دیکھنے کی؟ یا فرشتے خود تسبیح تحلیل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اب لوگ بھی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں کیا ایسی چیز تھی کہ جو فرشتے دیکھیں؟ فرشتوں کو دیکھنے کے لیے اس میں کیا ایسی چیز؟ تو علماء کرام نے اس کے بھی جوابات لکھے کہ فرشتوں کی عبادت اور لوگوں کی عبادت میں بہت فرق ہے۔ فرشتے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تو پیدا ہی اللہ نے انہیں تخلیق کیا، وہ تسبیح تحلیل تقدیس وہ یہی بیان کرتے رہتے، لیکن لوگوں میں یہ ہے اپنی طبعی تقاضے چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ کسی کو نیند کا غلبہ ہے، وہ نیند چھوڑ کر مصلی پر ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اپنے گناہوں سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آنسو بہا کر عبادت کرنا، یہ لوگوں کا خاصہ ہے، یہ فرشتوں کا نہیں۔ وہ فرشتے یہ دیکھنا پسند کرتے کہ کسی کے آنسو، کسی کا گڑ گڑانا، تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو فرشتے اس طرح نہیں کرتے تسبیح تحلیل۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو یہ لوگوں کی ہچکیاں لینا، یہ آنسو بہانا، گڑ گڑانا، توبہ استغفار، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنا، یہ کتنا پسند آتا ہے۔ سبحان اللہ، کہا نا کہ بہترین خطا کار جنہیں کہا کہ وہ توبہ کر لیں، جو توبہ کرنے والے، تو فرشتے یہ دیکھتے ہیں، فرشتوں کو یہ دیکھنا پسند آتا ہے۔ اور ایک یہ بھی بیان کی گئی وجہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا، یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں فرشتوں سے جب کہا تھا، تو فرشتوں نے آگے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ تو ان کو پیدا کرے گا، بنائے گا جو زمین کے اندر فساد کریں، خون ریزی کریں، اس رات میں کہ جب انسان اور لوگ سب کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوتے ہیں، تو اللہ فرشتوں کو گویا کہ عملاً یہ دکھا دیتا ہے کہ تم نے یہ کہا تھا کہ یہ خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، یہ دیکھو فرشتوں میرے بندے میرے آگے جھکے ہوئے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ تو اس لیے عام انسانوں کا عبادت کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ طبیعت کے بھی تقاضے ہیں، نفس و شیطان بھی ہے، فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ جس کو جیسے اللہ نے تخلیق کیا، پیدا کیا، اور وہ ساری زندگی اسی طرح عبادت کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے فرشتہ، تو اس سے کوئی تھکاوٹ نہیں، لیکن انسان کے لیے تقاضے ہیں۔ تو جو انسان دنیا کے سارے بھی معاملات کو لے کر پھر ساتھ ساتھ اللہ کو بھی راضی کرنے والے کام کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، سبحان اللہ، تبھی تو ایسوں کی محفلوں میں اللہ نے ایسے بھی فرشتوں کے جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ زمین میں سیر کرتے ہیں اور وہ محفل ذکر میں آتے ہیں، ان کے اوپر اپنے پروں سے اس محفل کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہ بھی واقعات ہم روایات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ آج کی سورہ مبارکہ کا کچھ خلاصہ عرض کیا۔ مبارک شب قدر، اس کو کبھی بھی غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ یہاں ایک بات میں عرض کروں گا، مغفرت ہی طلب کرنے چاہیے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضور اسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں
شب قدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک دعا کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے درگزر فرما دے۔ تو یہ ہمیں تعلیم دی اس میں۔ اچھا، جہاں اتنی مغفرت کی بشارتیں ہیں وہاں کچھ چیزوں کے اوپر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب ہیں کہ جو اس طرح کی مبارک رات میں بھی نہیں بخشے جاتے۔ آپ چاہے شب برات کو لے لیں، آپ چاہے شب قدر کو لے لیں، ایسی روایات آپ ضرور لیں۔ ان میں شراب کا عادی، ان میں ماں باپ کے نافرمان، ان میں قطع تعلقی کرنے والے، یعنی یہ چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ایسے مقامات پہ بیان کیا کہ اللہ انہیں نہیں بخشتا، الا یہ کہ کوئی آدمی سچی توبہ کر لے، رب کے آگے جھک جائے اور اللہ کے حضور معافی مانگ لے، توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ تو ناظرین کرام، ان مبارک راتوں کو غفلت میں کبھی بھی ہرگز نہیں گزارنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس میں کرتے رہنا چاہیے۔ سورہ قدر کے حوالے سے کچھ آپ نے خلاصہ اور اس کی کچھ مختصراً تشریح ملاحظہ کی ہے۔ رب تعالیٰ قرآن پاک کا ہم سب کو فہم بھی عطا فرمائے، قرآن سمجھنے، پڑھنے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔